एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए, कुरान की दुश्मनी आज से है। अरे कुरान की दुश्मनी आज से है। अभी लाखों रुपया देकर वो शैतान मरदूद मालून इबलिस वसीम रजवी को खड़ा कर दिए कि भाई कह दो ये कुरान के अंदर 26 आयत ऐसा है जो दहशतगर्दी का हुक्म देता है। अरे कुरान, ये कुरान था जब उमर फारूक को कुफार मक्का ने जमा करके ये शाबाशी दिया था कि कौन है जो आमिना के लाल का सर कलम करके लेकर आएगा, हम उससे तख्त ताज दे देंगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई। वो तन्हा सैयदना फारूक आजम थे, नंगी तलवार, चमकती तलवार को लेकर अल्लाह के नबी के दौलत कदे में पहुंचे। इधर बाजा बज रहा है, मौसीकी बज रहे हैं, मिठाइयों का ढेर लगा हुआ है। लोग पूछे आकर कुफारों से, क्या बात है, आज खुशियां किस वजह से है? कहा आज तो न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, आज बानिए इस्लाम का सर कलम करके अरब का बहादुर उमर लेकर आएगा और हम पूरे अरब में वावेला मचाएंगे। उमर जा चुका है, उमर जा चुका है। हजरत उमर जलालत में हैं, गुस्से में हैं, बड़े रौब के साथ जा रहे हैं, तलवार चमक रहा है। एक साहबी रसूल उधर से आ रहे हैं, हजरत नईम, उन्होंने देखा कि उमर इब्ने खत्ताब, खत्ताब का बेटा, बहुत गुस्से में, बहुत गजब में, जलालत के साथ जा रहा है। उन्होंने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूं मोहम्मद का सर कलम करने के लिए। सुन लो कान खोलकर, नबी के दीवाने, नबी के आशिक, सुन लो कान खोलकर। जैसा कि अभी बार बार उलमाए किराम कह रहे हैं कि ये रात को गनीमत समझो, हमारी निजात के लिए ये 3 चेहरे हैं। अल्लाह अकबर, हमारी निजात के लिए इनके अब्बा कितने खुशकिस्मत होंगे, इनकी अम्मी कितनी खुशकिस्मत होंगी, इनके भाई कितने खुशकिस्मत होंगे, इनके रिश्तेदार कितने खुशकिस्मत होंगे, इनके पड़ोसी कितने खुशकिस्मत होंगे, इनके महल्ले वाले कितने खुशकिस्मत होंगे, इनके असातिज़ा कितने खुशकिस्मत होंगे, इनके मोहतमिम कितने खुशनसीब होंगे कि आज उनके चेहरे पे दोस्तों बुजुर्गों आज नूरानियत की बारिश हो रही है। आज इनके सीनों में अल्लाह ने कुरान को इन्ना अलैना जमा हुआ कुरान को जमा किया, कुरान को महफूज किया। इनके चेहरों को देखो, मेरे चेहरे को नहीं, इनके चेहरों को देखो। ये निजात का जरिया अल्लाह ने इन्हें वसीला बना दिया। क्या समझ रहे हैं मुसलमान? अरे मुसलमानों, पे दर पे अल्लाह का अजाब आ रहा है। अजाब आने की वजह क्या है? अजाब आने की वजह क्या है? कभी हमने सबब ढूंढा, कभी हमने अपने आप को निदामत और शर्मिंदगी के साथ दरबार इलाही में अल्लाह से कहा? नहीं कहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो साहबी रसूल पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? अरे इतने गुस्से में हो, कहाँ जा रहे हो? कहा आज कत्ल करूंगा, आज खत्म कर दूंगा जो हमारे आबा व अजदाद को झुटला रहा है, हमारे आबा व अजदाद के दीन और हमारे जो बुत हैं उनकी तजलील कर रहा है, उसे ख़त्म करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तो गुस्से में है, जलालत में है। उन्होंने कहा कि पहले घर देखो, घर देखो, घर में नंगा नाच हो रहा है, पहले घर को सुधारो। कहा क्या हुआ? न घर में बहन मुसलमान, बहनोई मुसलमान। और गुस्से में आए, और गुस्से में आए। बजाय नबी के दरबार, बजाय नबी के दर को जाने के सीधा बहन के घर चले। दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, हर चारों तरफ सन्नाटा है। कुछ आवाज आई जब दरवाजे में उमर खड़े हुए, कुछ पढ़ने पढ़ाने की आवाज आई। सुन लिया, दरवाजा खटखटाया। जब उमर की आवाज बहन और बहनोई
اور پڑھانے والے استاد نے سنا تو استاد مارے ڈر اور خوف کے وہ چارپائی کے نیچے گھس گئی. عمر چھوڑے گا نہیں. بہن تو عمر کی ہے. بہنوئی نے دروازہ کھولا, کوئی بات نہیں. کہا بہن اے فاطمہ بتا, ان کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا, بتا تم دونوں کیا کر رہے تھے؟ کہا باتیں کر رہے تھے. کہا نہیں, تم نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے, باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے, تم نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے. محمد جو کتاب پیش کرتا ہے, جو کتاب پڑھتا ہے, جو کتاب کی تلاوت کرتا ہے, تم اس کو پڑھ رہے تھے. دوستو بزرگوں, کہتے ہی تھپڑ, ایک تھپڑ میں بہن کی کان سے بالیاں گر گئی اور کان سے خون نکلنے لگا. ایک ہی تھپڑ میں بہن بے ہوش ہو کر گر گئی. بہنوئی چھڑانے کے لیے آئے, انہیں دوسرا تھپڑ مارا. عمر کا تھپڑ, عمر کا غصہ کس پر برس رہا ہے؟ جب دیکھا کہ بہن کے کان سے خون زیادہ نکل رہا ہے, آخر بہن تو تھی, آخر خون تو تھا. کہا کہ بہن بتا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا نہیں دکھاؤں گی. ایمان ہے یہ ایمان ہے, یہ ایمان کی چاشنی ہے, یہ ایمان کی حلاوت ہے, یہ قرآن کی محبت ہے, یہ قرآن کی چاشنی ہے. کہا نہیں دکھاؤں گی. کہا کیوں نہیں دکھائے گی؟ کہا تو ناپاک ہے, تو کافر ہے, پہلے غسل کر, پاک ہوگا پھر میں خدا کا کلام دکھاؤں. قربان جائیے مسلمانوں, یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. حضرت عمر کے لیے اللہ ہدایت کا دروازہ کھولتے ہیں, اللہ ہدایت کا دروازہ کھولتے ہیں, غسل کرتے ہیں, اور بہن روتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے اللہ تو میرے بھائی کو تیرے کلام کی برکت سے ہمارے ایمان میں داخل فرما. آئے سورہ طٰہٰ کی آیت سامنے ہے, چند سطر پڑھنے کے بعد حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ جاتا ہے اور برجستہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تم مجھے محمد رسول اللہ کے دولت قدے میں لے چلو. اتنا کہنا تھا, پڑھانے والے حضرت نعیم اندر سے نکلتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں عمر سن لو, کل رات اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ میں تمہارے حق میں بھی دعا کیا تھا, اور آپ کے چچا عمر ابن حسام ابو جہل کے حق میں دعا کیا تھا. معلوم ہوتا ہے اللہ جل جلالہ نے تمہارے حق میں دعا قبول کیا. لے کر چلتے ہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے میں. دروازہ بند ہے, مٹھی بھر صحابی اندر قرآن آپ سے پڑھ رہے ہیں, یہ قرآن ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, من بالباب, اندر سے غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کون ہے دروازے پر؟ تو آپ اپنا نام بتاتے ہیں. جب نام بتاتے ہیں تو اور صحابی رسول گھبراتے ہیں, کیا بات ہے, کہیں خون خرابہ تو نہیں ہو جائے گا, کہیں لڑائی تو نہیں ہو جائے گی, عمر تو چھوڑے گا نہیں. اللہ کا محبوب ہے, دونوں جہاں کے آقا ہیں, اللہ کے لاڈلے حبیب ہیں, نبیوں کے سردار ہیں, نبیوں کے تاجدار ہیں, امام الانبیاء ہیں. انہوں نے کہا ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں, کھولو. اگر اچھے انداز سے آئے گا, محبت سے پیش آئے گا تو ہم اسلام کا اخلاق پیش کریں گے, قرآن کی تعلیمات پیش کریں گے. کھول دیا جاتا ہے. حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے. حضور نے پوچھا عمر کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے؟ وہاں بھی آنسوؤں کا سمندر بہنے لگتا ہے اور کہا یا رسول اللہ مجھے پہلے کلمہ پڑھا دیجئے. یہ ہے ایمان, یہ ہے قرآن کی حلاوت, یہ ہے قرآن کی چاشنی. عرض کر رہا تھا پانی پت میں وہ پادری قرآن لے کر خریدتا تھا, سمندر میں جیسا آپ کے گھر کے قریب میں سمندر بہا دیتا تھا.
وہ نواب صاحب کو معلوم ہوا مدرسے کے مدرس حضرت مولانا عظیم صاحب محتمیم صاحب سے کہا کہ تم نے مدرسے کے ایک مدرس کو بھیجو، حافظ قرآن ہو۔ محتمیم صاحب نے بھیج دیا، کہا کہ ایسا ایسا ہے، ایک پادری مسلمان کا لبادہ پہن کر اوڑھ کر یہاں کرائے میں رہتا ہے، دن میں قرآن کو خریدتا ہے اور رات کو سمندر میں بہاتا ہے، لہٰذا کل میں اس کی دعوت کروں گا، اور دعوت جب کروں گا تم 3 بچوں کو لے کر آنا جو ناظرہ پڑھنے والے ہوں، اور میں قرآن پڑھوں گا، کہیں جب یعلمون ہوگا تو تعلمون پڑھ دوں گا، تم ٹکارا دینا، تم اس میں جو صحیح ہے اس کو بیان کرنا، میں انکار کروں گا اور تم اس کا اقرار کرو گے، میں غلط پڑھوں گا تم اس کو صحیح کرو گے، پھر میں جواب دے دوں گا۔ سنیے دوستو بزرگوں، ایمان والے تھے نواب صاحب، ایمان والے تھے۔ پہنچے، نماز میں ملاقات ہو گئی، مسلمان ہیں، مسلمان کہاں پہچانتا ہے کون یہودی ہے، کون منافق ہے، کون عیسائی ہے، کون کیا ہے، کون پہچانتا ہے؟ جو آیا رات کو مسجد میں لٹا دیا، نہ اس کا آدھار کارڈ دیکھا جاتا ہے، نہ اس کا کچھ شناختی دیکھا جاتا ہے، اب یہ کہاں سے آیا، کس طرح آیا۔ آج کے وقت میں مسلمانوں کے محلوں میں یہی کہوں گا کہ کوئی مسافر آئے اس کے آدھار کارڈ کا جیرکس رکھو، ورنہ تو محلے والوں کو پھنسا کر چلا جائے گا۔ مظفر نگر میں ایسا ہی ہوا، رات کو آیا اور صبح جا کے ایس پی کے نے کھڑا ہوا کہ یہ محلے والے، یہ مسجد کا امام مجھے زبردستی پکڑ کے لے گئے اور کہتے ہیں تو مذہب قبول کر، اسلام کو قبول کر لے۔ سارے محلے والوں کو پکڑ کر لے گئے۔ دوستو بزرگوں، تو آج ضرورت آن پڑی ہے، میں کیوں نہ آؤں، کوئی بھی آپ کا جاننے والا ہے، آدھار کارڈ دکھاؤ، شناختی کارڈ دکھاؤ، کہاں سے آئے ہو، یہ ہے ضروری۔ بہت نازک وقت سے ہم گزر رہے ہیں، خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، آنے والا دن ہمارے لیے بہت تاریک ہو رہا ہے، صرف اللہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے، اللہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ ہر طرف سے اسلام پر یلغار شروع ہو گیا ہے، قرآن پر ہو گیا ہے، مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ دوستو بزرگوں، کیا آپ جانتے نہیں، کیا آپ سنتے نہیں، یوٹیوب کا زمانہ، سوشل میڈیا کا زمانہ، اخبار سے، نشریات سے آپ کو پتہ لگا، بہت ہی خطرناک وقت سے گزر رہے ہیں، بہت خطرناک۔ ابھی بنگال میں آپ کے قریب میں الیکشن ہو رہا ہے، صرف مدرسہ قرآن، مدرسہ قرآن، مدرسہ قرآن کہاں ہے؟ انگریز آ گیا ہے، انگریز کی اولاد آ گئی ہے اس ملک میں۔ نواب صاحب کے پاس پہنچے، نواب صاحب اس پادری کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ کل دوپہر میں میرے گھر میں کھانا کھائیے گا۔ کہا بہت اچھا، کہا بہت اچھا، دعوت کو قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں مدرسہ سراج العلوم کے مدرس اور 3 بچے بھی آ جائیں گے۔ کہا بہت اچھا۔ اسے پتہ نہیں کھانے کا وقت ہوا، گھر پہنچا، دسترخوان بچھا ہوا تھا، قسم قسم کے کھانے تیار تھے، دسترخوان میں لگے ہوئے تھے، مدرسے کے مدرس سامنے تھے، 3 مہمان رسول ان بچوں کی طرح وہ بھی بغل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ آپ مہمان ہیں، کھانے سے پہلے برکت کے لیے قرآن کی چند آیتیں پڑھ دینی چاہیے۔ نے بہت اچھا، بہت اچھا، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ تو انہوں نے جب قرآن پڑھا، مدرس نے بچے سے کہا قرآن پڑھو، اس نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ تم نے غلط پڑھا۔ نے کیا غلط پڑھا؟ نے ھم المفلحون نہیں، وہاں تعلمون ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اسی طریقے سے 10 جگہ قرآن پڑھتے رہے اور یہ غلط کرتے رہے، وہ صحیح کرتے رہے۔ آخر میں کہا قرآن بند کر دو، پڑھنا بند کرو، سنو۔ آپ قرآن کو خرید کر کے ہمارے گھر کے قریب میں گنگا ہے، رات میں لے کے بھساتے ہو، لیکن ان کے سینوں کو کہاں سے خریدو گے؟ ان سینوں کو کہاں سے خریدو گے؟ انہیں کتنا کاٹو گے؟
انہیں کتنا سمندر میں بہاؤ گے. شرمندہ ہوا اور یہاں سے کھانے سے اٹھ کر پانی پر چھوڑ دیا، بلکہ پورا ملک چھوڑ کر برطانیہ پہنچ گیا. دوستو بزرگوں، یہ دیکھیں آج قرآن کی عظمت دل سے نکل گئی، آج قرآن کی محبت نکل گئی، آج گھر میں قرآن بند ہے. دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. میدان حشر ہوگا، آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، بچے بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، حفاظ بھی ہوں گے، سب ہوں گے. اللہ کے نبی میدان حشر میں ساری مخلوقات کے سامنے دوستو بزرگوں فریاد کریں گے. ارے رسول فریاد کریں گے، ارے نبی فریاد کریں گے، اللہ کا لاڈلا محبوب شکایت کرے گا. وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میری آج شکایت ہے، میری امت سے ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے ہے، ایمان والوں سے ہے. کیا شکایت ہے؟ اللہ پوچھے گا، اے نبی کیا شکایت ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن، کہ میرے آنے کے بعد انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو بھلا دیے تھے، قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تھے، قرآن کو خیر و برکت کے لیے گھر میں بند کر رکھے تھے، جزدان میں بند رکھے تھے، گھر میں منجمد تھا. آج میں قرآن کے تقدس کو پامال ہونے کے لیے میں آج فریاد کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن فریاد کرے گا، قرآن فریاد کرے گا. روزانہ صبح شام سورہ یاسین گھر میں پڑھو، نہ جنات آئے گا، نہ خبیث آئے گا، نہ جادوگر اپنا کارگری دکھا سکیں گے، نہ حاسد اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، نہ دشمن تمہارے گھر پر کبھی حملہ آور ہوگا. قرآن پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے دیکھو. لیکن ہو نہیں سکتا، اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ تو گھر میں بند ہے، یہ تو برکت رکھے آئے گا، بند ہو کر دھرا ہے. قرآن میں خود بخود خیر و برکت کا نزول ہوگا، لیکن قرآن کی تلاوت، ہائے رے قرآن. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جس جگہ آپ کی روح قفس انصری کو پرواز کیا ہے، صرف اسی جگہ اپنی حیات میں جہاں آپ لیٹے لیٹے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں 40,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. 40,000 کر سکتے ہو؟ قرآن کا حق ہے، قرآن کا حق ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے قرآن سال میں 3 مرتبہ ختم کرے. میدان حشر میں آخری بات کہہ کر ختم کراؤں، حشر کے میدان میں حساب و کتاب ہو جائے گا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، لیکن اسی کے درمیان ایک شور برپا ہوگا، ایک ہنگامہ ہوگا، رونے اور چلانے کی آواز جنتی بھی سنیں گے، جہنمی بھی سنیں گے. جنتی آپس میں کہیں گے کہ بھائی ارے حساب کتاب مکمل ہو گیا، جانور سب مٹی میں ملا دیے گئے، کنت ترابا، جانور سب مٹی ہو گئے. لیکن جب جنتی جنت پہنچ گئے اور جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، پھر یہ آواز کہاں؟ دوستو بزرگوں، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، تمہیں معلوم نہیں؟ اے جنتیوں، اے جہنم میں عذاب بھگتنے والے سن لو، یہ وہ ہیں جن کو ہم نے، جن کی ہدایت کے لیے مشعل راہ بنا کر میرے لاڈلے نبی پر قرآن اتارا تھا. ان کے گھر میں قرآن بند تھا، اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے، اس کو پڑھتے نہیں تھے. آج ہم انہیں اندھا بنا کر اور ان کے جسم میں گوشت نہیں، صرف ہڈی ہی ہڈی اور کوڑ کی بھی بیماری دے کر آج ہم اسے اٹھائے ہیں اور اخیر میں یہ جہنم میں جائیں گے. یہ ہے دوستو بزرگوں، یہ ہے قرآن کا حق ہم نے ادا کیا. حضرت امام احمد ابن حنبل نے اللہ تعالیٰ کو 99 مرتبہ خواب میں دیکھا. جب 100 مرتبہ خواب میں دیکھا
تو اللہ سے لپٹ گئے اور پوچھنے لگے اے باری تعالی، اے میرے رب، تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج مسئلہ کون پوچھتا ہے؟ آج گھر گھر میں مفتی بنے ہوئے ہیں، وہ خود مسئلہ خود نکالتے ہیں۔ آج علماء سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا، حرام کیا ہے حلال کیا ہے علماء سے نہیں پوچھا جاتا، محلے کے امام سے نہیں پوچھا جاتا۔ دوستو بزرگو، یہی تو ہمارے لیے سب سے زیادہ تباہی کا سبب بنا ہوا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، زندگی کا مالک ہے، موت کا مالک ہے، دنیا جہاں کا مالک ہے، 18,000 مخلوقات کا مالک ہے، جنت اور جہنم کا مالک ہے، حساب و کتاب کا مالک ہے، میزان عمل کا مالک ہے، اللہ سب کا مالک ہے۔ سب ختم ہو جائیں گے، نبی و رسول نہیں رہیں گے سوائے خدائے وحدہ کے، سب دوستو بزرگوں ختم ہو جائیں گے۔ امام احمد ابن حنبل نے پوچھا اے اللہ تو بتا دے تیرے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ زمین پر کیا ہے، تیرے نزدیک ہونے کا، تیرے قریب ہونے کا، تو اس سے محبت کرنا جو سب سے بہتر عبادت ہو، ذرا بتا دے، میں وہی عبادت کرتے کرتے دنیا سے جاؤں گا۔ قربان جائیے، کوڑے برستے تھے قرآن کے خاطر، قرآن کے حادث اور غیر حادث پر لاکھوں میلہ لگتا تھا، قرآن کے لیے کوڑے برستے تھے۔ ایک مرتبہ اتنے کوڑے برسے کہ پاجامہ کے ازار جب کھل گئے تو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، دیندار کھڑے تھے، ایمان فروش کھڑے تھے کہ فرشتوں کو اللہ بھیجا کہ ان کے ازار کو باندھ دیا تاکہ ان کا ازار ان کے سطر سے نیچے نہ آ جائے۔ یہ ہے امام۔ اگر ایسا مقام نہ ہوتا 100 مرتبہ خدا کو خواب میں دیکھتے کہ اللہ تیرے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے۔ اللہ نے کیا سن لو، نماز نہیں کہا، روزہ نہیں کہا، اور عبادت کے لیے نہیں کہا، کہ میرے قریب ہونے کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین ذریعہ ہے، جو بندہ میرے کلام کی تلاوت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ قریب میرے ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، آج کے بعد سے جو قرآن پڑھا ہے تو انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ایمان کی غیرت ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ یہ 2-4 مسلمان ہیں اور یہ سب مسلمان نہیں۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو بچوں کے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، مدرس کے پاس بیٹھ جاؤ، علماء کے پاس بیٹھ جاؤ، سن لو تو بھی حق ادا ہوگا۔ ہاتھ اٹھانے میں کیا ہے؟ اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے، ہاتھ اگر اٹھائیں گے تو اللہ ہماری شہادت کی انگلی کو قبول کرے گا، ہمارے ارادوں کو قبول کرے گا۔ وہ مالک الملک ہے، وہ ہدایت کا ذمہ دار ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس سے بات کرتا ہے۔ فرق نہیں آیا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا وہ سیدھے اللہ سبحانہ و تقدس سے بات کرتا ہے۔ دوستو بزرگوں، آج قرآن کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ اگر پامال ہوتا، ہر گھر والے، ہر مرد عورت قرآن کی تلاوت کرتی تو یہ نوبت نہیں آتی۔ آج پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے کچھ پتا ہے؟ ایک مردود ملون، مردود سے بھی بڑا مردود، ملون سے بھی بڑا ملون، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس نے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کیا جس کا نام شیطان لعین وسیم رضوی ہے۔ اس نے کہا قرآن کے اندر سے 26 آیتوں کو نکالو۔ نکال دو گے؟ ارے ہے کوئی ایڈوکیٹ اس میں؟ وہ بتائے گا؟ ہے کوئی ایمان والا بتائے گا کہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکال دو؟ دم ہے ایک حرف جیسا قرآن آیا آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا میرے مصطفیٰ پر غار ہرا میں یا مکے میں یا مدینہ میں جیسا نازل ہوا ہے ویسا ہی قرآن اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں اسی طرح اسی شان کے ساتھ لوح محفوظ میں اٹھائے گا۔ کتنا بد دعا کی ہے۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، میری بات بہت لمبی ہو گئی اور آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے، لیکن میں آپ سے بہت ہی محبت کے ساتھ
بہت محبت کے ساتھ درخواست کروں گا کہ اور اگر قریب آ جائیں، ایک بہت بڑے مقرر کا خطاب ہوگا اور انہی کی دعا پر دوستو بزرگوں اس جلسے کا اختتام ہوگا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہر ایک امت رسول کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔